नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह हम सीरत सहाबियात में हजरत मारिया किप्तिया रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को पढ़ेंगे, और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुत्तहरात में से हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमात में से हैं। इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी से फारिग होने के बाद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत भेजकर अतराफ व नवाह के हुक्मरानों को इस्लाम की दावत दी। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो इस्लाम की दावत हुई शुरू हुई है, तो पहले कैसे थी? 3 साल, शुरू के 3 साल ऐसे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्राइवेट इनविटेशन दिया, यानी एक एक को बुलाकर मतलब लोगों के मंजर आम पर नहीं दिया, प्राइवेटली सबको बुला बुलाकर इस्लाम की दावत दी। फिर 3 साल बाद इस्लाम जो था क्या हो गया? लोगों के सामने आया, और लोगों में किन लोगों के? सिर्फ अरब के सामने, है ना, मक्का और मदीना वालों के सामने आया, अरब ममालिक के सामने आया। फिर 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई। सुलह हुदैबिया यानी एक ट्रीटी हो गई कि उसके अंदर एक तरीके से कोवेनेंट बना, एक एग्रीमेंट बना कि ना मुशरिक मुसलमानों पर हमला करेंगे 10 साल तक, और ना मुसलमान मुशरिकों पर हमला करेंगे। तो एक तरीके से मुसलमानों को कुछ वक्त मिल गया कि वो जंग से अपना दिमाग हटाकर क्या करें? दावत का काम करें। ठीक है, तो ये 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया कि अभी तो इस्लाम कहाँ तक था? सिर्फ अरब अरब में था ना, मक्का में, मदीना में, यहीं तक था। तो अब क्या शुरू होने वाला है कि बाहर के लोगों को भी दावत देनी है। क्यों? क्योंकि ये कुरान करीम जो है सिर्फ अरब ममालिक के लिए तो नहीं आया था, बाहर के लोगों, पूरी दुनिया के लिए, पूरे अवामुन नास के लिए आया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दावत का काम जो था बाहर भी शुरू किया। ठीक है, तो और वो कैसे शुरू किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम से लेटर्स लिखवाए, बहुत सारे खत लिखवाए, और अलग अलग ममालिक के जो बादशाह थे उनको सेंड किए सहाबा कराम के जरिए से। ठीक है, तो अब ये सिलसिला शुरू हो गया। तो बहुत सारे जो अतराफ के जो मतलब अरब ममालिक के जो बाहर हैं, रोम है, ईरान है, इराक है, सब जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजने शुरू कर दिए, यानी दावत के लिए। कौन से खत थे कि उसमें इस्लाम की दावत दी गई थी कि लो, तुम क्या करो, अपने कुफ्र को छोड़ दो और इस्लाम को कबूल कर लो। इनमें से एक खत अस्कंदरिया के रूमी बतरीक पेट्रियार्क के नाम भी था, जिसे अरब मकूकस कहते हैं। ठीक है, इसकंदरिया में जो उनका हेड होता है, जो बादशाह होता है, उसको वो लोग क्या कहते थे? मकूकस। तो उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर भेजा इस्लाम की दावत के लिए। मशहूर सहाबी हजरत हातिब बिन अबी बलता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब लेकर मकूकस के पास पहुंचे, तो उसने इस्लाम तो कबूल ना किया, लेकिन हजरत हातिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ी ताजीम और तकरीम के साथ पेश आया। तो क्या हुआ कि हजरत हातिब बिन बलता एक सहाबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग सहाबी को अलग अलग मुल्कों में भेजा। तो यहाँ पर अस्कंदरिया जो था, वहां पर हजरत हातिब बिन बलता को भेजा, और उस शख्स ने क्या किया? वो जो मकूकस था, वो जो वहां का बादशाह था, उसने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन हजरत हातिब रदियल्लाहु ताला अन्हु की क्या की? ताजीम और तकरीम, उनकी बहुत इज्जत की और उनकी बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी की। जब वो सिकंदरिया से चलने लगे, तो वो किप्ती लड़कियां इनके साथ कर दी। 2 किप्ती लड़कियां इनके साथ कर दी कि इसकी तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजर की जाए। साथ ही एक खत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना किया, जिसमें लिखा कि मैं 2 लड़कियां आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ, जो किप्तियों में बड़ा मर्तबा रखती हैं। ठीक है, जो किप्ती लोग होते हैं, किप्ती लोग हम जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहि सलाम के दौर में जो थे,
آپ صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اور جو وہ فرعون تھا وہ ان کی جو نسلیں تھی وہ قبطی لوگ تھے، ہے نا؟ تو وہی اس میں ہی وہی نسلوں میں سے وہ قبطی لڑکی تھی، دو لڑکیاں تھیں قبطی، جو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا میں اسلام تو نہیں قبول کروں گا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دو لڑکیوں کو کرتا ہوں جو کہ قبطیوں میں بڑی کیا ہے، پہچانی جانی مانی ہے اور بہت زیادہ مرتبے والی ہے، تو بہت زیادہ ان کا سٹیٹس بڑا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس مقوقس نے وہ دو لڑکیاں حضرت حاطب بن بلتا کو دے دی اور کہا کہ یہ دونوں لڑکیوں کو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے ایز اے گفٹ دے دینا، ٹھیک ہے؟ تو میری طرف سے نظر کر دینا۔ یہ دو لڑکیاں حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ٹھیک ہے؟ دو لڑکیاں تھی، ایک کا نام تھا ماریہ اور دوسری کا نام تھا سیرین۔ مصر سے واپسی پر راستے میں دونوں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے سعادت اندوز اسلام ہو گئیں۔ اللہ اکبر! حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو لے کر آ رہے تھے تو کیا ہوا کہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور دونوں کی دونوں راستے میں ہی کیا ہو گئیں، مسلمان ہو گئیں۔ مدینہ پہنچ کر حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک یمن میں ملک یمین میں دے دیا، اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حرم میں داخل فرما لیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کیا، دو عورتیں تھیں نا، ماریہ اور سیرین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرین تھی ان کو کس کی ملکیت بنا دیا، حضرت حسان بن ثابت، ہم جانتے ہیں نا حضرت حسان بن ثابت ایک بہت بڑے صحابی ہیں جو کہ پوئٹ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہجوم کیا کرتے تھے۔ جب کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعریاں لکھتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت ان کا جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شاعری لکھتے تھے، شاعری ان دا سینس آف نعت ہی سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ شاعریاں لکھا کرتے تھے اور ان کا جواب دیا کرتے تھے کافروں کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ صحابی ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیرین کو دے دیا، ان کی ملکیت بنا دیا، اور حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنی ملکیت میں لے لیا، ٹھیک ہے؟ ملک یمین میں لے لیا، اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ 8 ہجری میں ان کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی اولاد ہیں کتنے تھے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، جس میں سے 6 جو بچے ہیں وہ کس سے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور باقی جو ایک بچہ تھا، ایک بیٹا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے، اور باقی کسی اور عورت سے اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ماریہ قبطیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور 17-18 ماہ زندہ رہ کر داغ مفارقت سے دے گئے، یعنی صرف 17-18 مہینے کے ہی ہوئے تھے کہ ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات پر بے اختیار رونے لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشکبار ہو گئے، یعنی ابزار و قطار جب رو رہی تھی حضرت ماریہ قبطیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں کیا آ گئے تھے، آنسو آ گئے تھے۔ یاد ہے نا، پھر اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھیں اشکبار ہیں، یعنی آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن اس زبان سے وہی نکلے گا جس سے اللہ راضی ہو۔ یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی موت ہو جائے، میت ہو جائے، تو زبان سے ایسے الفاظ نکالنے لگ جاتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دے نا، میں ہی ملی تھی کیا، مجھے ہی یہ دینا تھا، میری اولاد، میرے بچے کی عمر ہی کیا تھی، ابھی تو اس کی یہ بھی نہیں تھی عمر بھی کہ اللہ تو نے اٹھا لیا، ہم سے لے لیا، اور ایسے الفاظ نازیبا نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، لیکن فرمایا کہ دل بھی غمگین ہے، آنکھیں بھی اشکبار ہیں، لیکن اس زبان سے وہی کچھ نکلے گا جس سے رب راضی رہے، یعنی ہم اپنی زبان سے کچھ بھی ایسے الفاظ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہم مول لیں، ٹھیک ہے؟ تو دو قسم کا جو ہے نا
غم جو ہوتا ہے وہ انبیاء کی میراث میں سے ہے کہ دل کا رونا اور آنکھوں کا رونا. اور جو دو قسم کی جو مطلب وہ ہے غم منانا، وہ کیسا ہے؟ کافر اور شیطانوں والا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ سینہ پیٹنا، ہاتھ سے زور زور سے سینہ پیٹنا اور زبان سے برے الفاظ نکالنا. تو یہ دونوں چیزیں منع ہیں. اور جو دو چیزیں ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہانا اور دل کا غمگین ہونا، یہ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی محسوس کیا جب ان پر غم طاری ہوئے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت اشک بار ہو گئے تھے، بہت روئے تھے. اہل سیر کا بیان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سلوک ازواج مطہرات سے کرتے تھے ویسا ہی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے تھے، اور انہیں بھی پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا. کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی ملکیت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے. یہ بیوی ان سے نکاح نہیں ہوا. تو ملکیت کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ نکاح نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ آپ کے ملک میں آ گئی تو وہ ایز اے ہسبینڈ وائف جائز تھا. لیکن پھر بعد میں یہ رسم جو تھی وہ پھر آہستہ آہستہ کر کے آج کے دور میں اب یہ جو تھا یہ رسم پوری طرح سے ختم ہو گئی. لیکن اس دور میں یہ جو تھا بہت کامن بات تھی. تو حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنی بیویوں کو مرتبے دیا کرتے تھے، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی وہی مرتبے دیتے تھے اور ان کو بھی پردے کا حکم دیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ پردہ کیا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قبطیوں مصر کے عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. قبطی مطلب مصر کے یعنی ایجپٹ کے جو کرسچنز ہوتے ہیں ان کو قبطی کہا جاتا ہے. تو کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں تھی حضرت ماریہ قبطیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ ان کو بھی خوشی ہوگی نا کہ میرے خاندان والے یا میری قبیلے والوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبطیوں کے ساتھ بھی کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. اسی لیے ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد یعنی کہ ان کی ٹریٹی میں بھی آ گئے ہیں وہ لوگ، اور ایگریمنٹ بھی کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے. اور دوسری بات، ہمارے نسب میں بھی آ گئے. حضرت ابراہیم جو پیدا ہوئے وہ قبطیوں کے نسب سے پیدا ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے ہمارے دونوں تعلق ہے، عہد کا بھی تعلق ہے، وعدے کا بھی تعلق ہے، ایگریمنٹ کا بھی تعلق ہے، اور دوسرا نسب کا بھی. ہماری جو جنریشن ہے وہ بھی قبطیوں کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے. ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی والدہ اور میرے فرزند ابراہیم کی والدہ ماریہ دونوں ہی اسی قوم سے ہیں. تو حضرت اسماعیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی والدہ جو ہیں ان کا بھی کیا ہے؟ حضرت حاجرہ جو تھی وہ بھی قبطیاں تھی. ٹھیک ہے، وہ بھی قبطی عورت تھی. اور فرمایا کہ ماریہ بھی قبطیاں ہیں اور حاجرہ بھی قبطیہ تھی، تو ہماری جو نسل ہے وہ قبطیوں سے ہی چلی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نسل میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے. تو فرمایا کہ نسب کا تعلق ہمارا دو جگہ سے مل رہا ہے، حضرت حاجرہ سے بھی اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی. اور عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی ان سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے. تو جس قوم سے بھی معاہدہ ہو جاتا تھا پھر اس سے جنگ نہیں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ان سے ایگریمنٹ بھی ہے اور ہمارا ان سے نسب کا بھی تعلق ہے. تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے حسن سلوک کرنا ہے. یعنی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت ماری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے نوازا تھا. یعنی یہ بھی جس طرح سے ہم نے ابھی پڑھا تھا حضرت ریحانہ بنت شمعون کے تعلق سے کہ وہ بھی خوبصورت بھی تھی اور خوبصیرت بھی تھی، اسی طرح سے حضرت ماریہ بھی کیا ہے؟ خوبصورت اور خوبصیرت دونوں ہی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، فرمایا کرتی تھی کہ جتنا رشک مجھے ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آتا ہے کسی دوسرے پر نہیں آتا. مجھے ان سے کیا ہوتی، میں انویس ہوتی تھی، مجھے رشک آتا تھا حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاک باز
اور نیک سیرت تھی، بہت زیادہ پاک باز، یعنی اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، اور بہت زیادہ نیک سیرت تھی، نیک سیرت اور بہت خوبصورت اور بہت پاکیزہ پاک باز، یعنی اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر مطلب اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اعزاز و اکرام پر پر برقرار رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور وہ تب تک موجود تھیں، حضرت ماریہ قبطیہ جو تھیں وہ تھیں، تو دونوں ہی صحابی نے، دونوں ہی خلیفہ اول اور خلیفہ دوم دونوں نے ہی ان کے اعزاز کو برقرار رکھا، ان کی عزت کو اونچا رکھا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں محرم 16 ہجری میں وفات پائی۔ ٹھیک ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی سیکنڈ جو کیلف ہے حضرت عمر، ان کا جب دور خلافت چل رہا تھا تو محرم کی 16 ہجری میں وفات پالی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 10 ہجری میں ہوا ہے، اور 6 سال بعد حضرت ماریہ قبطیہ کا بھی کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مدینے والوں کو جمع کیا اور خود نماز جنازہ پڑھا کر جنت البقیع میں سپرد خاک کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، تمام اہل مدینہ کو جمع کر کے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی جنازے کی نماز پڑھا کر حضرت عمر نے ان کو کہاں تدفین کی، جنت البقیع میں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے دیکھا حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئی، یعنی پہلے تو وہ کیا تھی، قبطی عورت تھی، مصر میں رہتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 6 ہجری میں لوگوں کو لیٹرز بھیجے، یعنی اسلام کی دعوت کے لیے ملک کے باہر، عرب ممالک کے باہر جب لیٹرز بھیجے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو مقوقس جو شخص تھا، ایک بادشاہ تھا وہاں کا، تو اس نے کیا کیا، اس کو جب دعوت اسلام دی گئی تو اس نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن جو صحابی دعوت لے کر آئے تھے، دعوت کا پیغام، حضرت حاتب، ان کے ذریعے سے 2 عورتوں کو بھیج دیا، سیرین اور ماریہ قبطیہ کو، اور سیرین جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے ملکیت میں دے دی، اور حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنی ملکیت میں لے لیا، اور پھر ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اولاد ہوئی جن کا نام ابراہیم رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جب 17-18 مہینے بعد حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال پا گئے 10 ہجری میں، تو اس کے 6 سال بعد حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی ان کی وفات ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کو جنت البقیع میں ان کی تدفین کی۔ الحمدللہ ہم نے آج 2 صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ بیسیکلی اس میں سیرت سے زیادہ ان کے جو انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں ہم، انفو تھی کہ وہ کس طرح سے قبول اسلام کرتی ہیں۔ ہاں، اور انہوں نے اسلام کب قبول کیا تھا، وہ راستے بھی ان کو حق جب انہوں نے پہنچایا حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے جب ہی ان اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملکیت میں پہنچی تو وہ آلریڈی کیا ہو چکی تھی، مسلمان ہو چکی تھی، اسلام کو قبول کر چکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ بنت شمعون کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سیرت سے ہمیں جو ہم نے پڑھا، جو سیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہم اپنے اندر بھی امبائب کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام صحابیات
تمام ازواج مطہرات جن کی سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا، ہم نے الحمدللہ آلموسٹ تمام ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زوجہ محترمہ تھیں ان سب کی سیرت کو پڑھ لیا سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سیشن میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔